रहीम 27वीं तरावीह के चंद अहम निकात। आज 30वें पारे की तिलावत की गई। सूरह नबा में ज़मीन, उस पर पहाड़, ख़ुद इंसानों में औरत मर्द के जोड़े, मेहनत मशक्क़त की थकान दूर करने के लिए दूर करने के लिए नींद, आराम के लिए रात और कमाने के लिए दिन, सर पर 7 महकम आसमान और उसमें एक रोशन चिराग, पानी से भरे बादल और उनके ज़रिए गल्ला, नबातात और घने बाग की पैदाइश। क्या ये सब चीज़ें गवाही नहीं दे रही हैं कि इस मजमूए दुनिया का एक जोड़ा होना चाहिए, यानी आखिरत, और वही है फ़ैसला का दिन। उस दिन सब कुछ उथल पथल हो जाएगा और जहन्नम सरकशों का ठिकाना बनकर सामने आ जाएगी, और जिन्होंने रोज़े जज़ा से डरते हुए ज़िंदगी गुजारी होगी वो बेअंदाज़ ऐश में होंगे और अपनी नेकियों का पूरा पूरा बदला पाएंगे। उस रोज़ अल्लाह के यहाँ कोई उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी के लिए सिफारिश की हिम्मत नहीं करेगा, और जो इजाज़त के बाद बोलेगा तो बिल्कुल सच सच बोलेगा। हम अगर दुनिया में किसी की सिफारिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिलावट कर डालते हैं, बेजा तारीफ़ कर डालते हैं कि ये सलाहियतें, ये खूबियाँ मौजूद हैं, इसलिए इनको जॉब पर रख लिया जाए, नौकरी पर रख लिया जाए, या और किसी काम में लगाने के लिए अगर हम किसी की सिफारिश करते हैं, या कहीं वो फंसा गया है वहाँ से छुड़ाने के लिए अगर हम सिफारिश करते हैं तो उसमें मुबालगा आराई से काम लेते हैं। वहाँ पर अव्वल तो सिफारिश वही कर सकेगा और उसी के लिए कर सकेगा जिसको सिफारिश की इजाज़त मिलेगी और जिसके लिए मिलेगी। यानी एक जत्था खड़ा कर दिया जाएगा और एक शख्स को खड़ा कर दिया जाएगा कि आप फ़लाँ उठें और ये लोग खड़े हैं, इसमें आप जिसको चाहें उनकी सिफारिश करें और उनको जन्नत में लेकर अपने साथ चले जाएं। एक मिसाल मैं देकर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिफारिश का अख्तियार ज़ाती तौर पर किसी को ख़ुद नहीं होगा, जिसको अल्लाह तबारक ताला इजाज़त देंगे वही सिफारिश कर सकेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अफरात व तफरीत का मामला हमारे जहनों में रहता है, हमें इससे अपने आप को बाहर निकालना होगा। कई मरतबा मैं इस महीने के अंदर इस पर तवज्जो दिला चुका हूँ। तो और वो उतना ही बोलेगा जो सच होगा, किसी किस्म की मुबालगा आराई किसी के बारे में वो इंसान नहीं कर सकेगा। हम तुम्हें उस अज़ाब से डरा रहे हैं जो करीब आ लगा है, जिस रोज़ आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसने दुनिया में किया है, और इनकार करने वाला यानी काफिर कहेगा कि काश मैं मर कर मिट्टी में मिला रहता और कभी उठाया न जाता। क्योंकि जब वहाँ का वो अज़ाब देखेगा तो फिर वो यही कहेगा कि काश मैं मर कर मिट्टी में ही मिल के रह गया होता और आज उठाकर यहाँ खड़ा न किया जाता। क्योंकि वो अभी जो पहली रकात में जो आयतें तिलावत की गई हैं उसमें अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि वो अज़ाब जो होगा जहन्नम का वो चिमट कर रह जाने वाला होगा। यानी जैसे कोई चीज़ हमें एकदम घेर ले, बिल्कुल उस तरह से चिमट कर रह जाने वाला होगा। और अल्लाह तबारक ताला ने उन आयतों के अंदर फरमाया कि जितनी रहने की जगहें हैं उसमें सबसे बदतरीन ठिकाना जो है वो जहन्नम है। तो जब वो ठिकाना देखेगा इंसान तो ये सोचेगा कि काश कि मैं उठाया ही ना गया होता, मरने के बाद उसी मिट्टी में मिलकर रह गया होता। सूरह नाज़ियात, सरकश सिर्फ़ उस वक्त तक खुदा के अज़ाब से महफूज हैं जब तक उसने मोहलत दे रखी है। वो जब हुक्म देगा यही हवाएं और बादल जो ज़िंदगी का लाजिमा हैं कहर इलाही बन जाएंगी। हम आए दिन इसका मुशाहिदा करते रहते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में कई मरतबा हम इसका मुशाहिदा कर लेते हैं। पानी जो हमारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जब ये हद से तजावुज़ करता है तो हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, सैलाब आ गया, और कई बस्तियाँ, शहर तक जो है तबाह हो जाते हैं। इसी तरह से हवा हमारे लिए बुनियादी ज़रूरत है, नहीं रहेगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। लेकिन जब यही तेज़ और तुंद हवाओं की शक्ल में जब ये आती है तो फिर तबाही और बर्बादी अपने साथ लिए आती है।
ہوائیں اور بادل جو زندگی کا لازمہ ہے قہر الہی بن جائیں گی۔ جب وہ ہنگامہ عظیم ہوگا، انسان اپنی کرتوتوں کو یاد کرے گا، جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے خدا کے مقابلے سرکشی کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس کو ڈر ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ عبس۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئیں تو آپ غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ شوق سے آنے والوں کی تربیت آپ کا فرض ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ انسان کائنات پر غور کرے، اپنی پیدائش کو سوچے، اپنی خوراک پر غور کرے۔ جب قیامت آئے گی، آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی بیٹیوں اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ سورہ عبس بہت ہی عجیب انداز میں شروع کی جا رہی ہے۔ یہ ایک مجلس ہے جس میں حضور نبی کریم اور مکہ کے جو رئیس ہیں بڑے بڑے، وہ سب اکٹھا ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ ایسے میں ایک نابینا صحابی آتے ہیں، ان کو کچھ مسائل دریافت کرنے رہتے ہیں ان سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ ایک تو نابینا ہیں، یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، کون لوگ ہیں، اور آ کر وہ اپنا سوال کر لیتے ہیں۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوڑا سا ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ ایک ایمان والے کی قدر اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے اصل میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں مکہ کے رئیس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم آتے ہیں، اور وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ان کی بات سنو، وہ پتہ نہیں جن کی ناز برداری آپ کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، مگر یہ بندہ تو ایمان والا ہے، یہ کیا سوال کر رہا ہے، پہلے اس کا جواب دو۔ ایمان والے کی قدر کتنی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اپنی خوراک پر غور کرو، جب قیامت آئے گی، آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی بیٹیوں اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ وہ رشتے ہیں جس کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب قیامت کی گھڑی آئے گی اور حشر کا میدان برپا ہوگا، سوال جواب شروع ہوگا، اور آدمی اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، تو پھر تو بس اب کوئی رشتہ ناتا، وہاں پر کوئی رشتہ نہیں رہ جائے گا۔ باپ جو ہے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹیاں بیٹے یہ اپنے والدین سے بھاگیں گے، والدین اپنے بچوں سے دور بھاگیں گے۔ بلکہ سورہ معارج میں تو بہت ہی بھیانک نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھینچا کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے دنیا میں تیار، وہ انہی اولاد کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ان کو ڈالو جہنم میں، ہماری جان چھوڑو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ کیسا منظر ہوگا وہ کہ وہ اولاد جن کے لیے ہم نے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کی، دنیا میں جیسا پایا ویسا ان کے مستقبل کو ان کو اونچا اٹھانے کے لیے جو ہے لائے اور کمائے کھلائے، وہ انسان خود فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی جان چھڑانے کی فکر میں رہے گا۔ تو وہ منظر آنے سے پہلے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم ایسے اعمال کر لیں کہ وہ نوبت ہی نہ آئے۔ یہ موقع ہے، بہترین موقع ہے ہمارے لیے، ہم اللہ سے صلح کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، یہی موقع ہے۔ وہاں تو جو ہے پرسوں آئی تھی بات نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، جب آ جائے گا وقت موت کا، انسان مہلت مانگے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔
تو ابھی یہ مہلت عمل ہے، اس کو غنیمت جان لیں۔ ہر آدمی اپنی فکر میں رہے گا، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے، کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں دل پر اثر لے کر، جیسے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آ ہی گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آ ہی گئی ہے۔ دیکھیں، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، جب گابھن اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، جب روح جسموں سے جوڑی جائے گی، جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، انسان وحشی دوست اور دشمن ہول کے مارے اکٹھا ہو جائیں گے، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سورہ انفطار میں ہے کہ ایسا دن آنا لازمی ہے جب یہ سارا نظام ہولناکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مجرموں کو مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ تو پروردگار کی کریمی کے سبب ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا نے تم پر معزز لکھنے والے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں باوجود گناہ کرنے کی مہلت ملی ہوئی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں، اس مہلت کو، اور اللہ سے توبہ اور معافی کر لیں، اس سے صلح کر لیں، ورنہ ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہر لمحہ ہمارا نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، برا عمل کر رہا ہے۔ اور جب حشر کا میدان برپا ہوگا پھر وہ کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ہے وہ تیری کتاب جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں سب کچھ لکھا ہوگا، ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ اگر انکار کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے، سیل کر دیا جائے گا منہ کو، اعضا ہمارے بولنا شروع کریں گے کہ میرے اس ہاتھ سے، یعنی مجھ سے اس نے یہ کام غلط کیا، اس کے اوپر ظلم کیا، اس کا کان مروڑا، پیر گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے یہ غلط چیز کو دیکھا، کان ہمارے گواہی دیں گے کہ غلط چیزوں کو اس نے سنا۔ کیا کریں گے ہم؟ لکھ کر رکھی ہوئی ہے کتاب، منہ بند، اعضا بول رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی موقع نہیں۔ معزز لکھنے والے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور ناپکار دوزخ میں۔ اس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی، یہ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے کہ دوسروں سے لینا ہو تو پورا ناپ تول کر لیں اور دینا ہو تو ڈنڈی مار دیں۔ یہ بددیانتی آخرت کے محاسبہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ڈنڈی ماروں کے اعمال پہلے ہی مجرموں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے اعمال بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ یہ ناپ تول کی کمی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اسی جرم کی بنیاد پر آیا ہے، پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا، پوری قوم کو۔ ناپ تول کی کمی معمولی جرم اس کو نہ سمجھیں، تاجر لوگ ایک دم الرٹ ہو جائیں بالکل اس کے لیے، ہمیشہ جھکتا ہوا تولیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تجارت میں، ہمارے مال میں برکت دے تو ہمیشہ جھکتا ہوا تول کر دیں، ڈنڈی مارنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ ڈنڈی ماروں کے اعمال پہلے ہی مجرموں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے اعمال بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ آج کفار اپنے حال میں مگن ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔
سورہ انشقاق میں فرمایا زمین و آسمان ایک دن پاش پاش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ انہیں ایسا حکم دے گا، وہ بے چوں و چرا اس کی تعمیل کریں گے۔ اس روز جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، اور اس روز جزا و سزا کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا۔ سورہ بروج کے مطابق کافر اہل ایمان پر جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے، اس پر انہیں تسلی دیتے ہوئے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ ایمان لانے والوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا، مگر ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ اس طرح اب اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی سختیوں کو گوارا کر لیں، مگر ایمان کی راہ نہ چھوڑیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ظالموں کو سزا دے کر رہے گا۔ ظالموں سے کہا وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہیں، فرعون اور سمود جیسے طاقت والوں کے انجام سے سبق لیں۔ سورہ طارق میں کہا گیا کائنات کے سیاروں کا نظام گواہ ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم رہ سکے۔ خود انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا، پس جو اللہ اسے وجود میں لا سکتا ہے وہ یقیناً اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تاکہ ان کے اس تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کی سزا بھگتنے سے کوئی اسے نہ بچا سکے گا۔ خاتمہ پر بتایا کہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے قرآن والوں کو زک دے دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ سورہ اعلیٰ اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب اور تدریج ہے جو تمام تر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ جس طرح زمین کی نباتات آہستہ آہستہ گنجان و سرسبز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی یہ نعمت یعنی قرآن بھی آپ پر درجہ بدرجہ نازل ہوگی، یاد کرائی جائے گی، اور آپ اس کے ایک ایک حرف کو بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح اسی طرح پیش آنے والی مشکلات کے اندر سے بھی وہی آہستہ آہستہ راستہ نکالے گا۔ بتایا کہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کو تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ یہ ایک حکمت اور موعظت ہے تبلیغ کے وصول کی۔ لوگوں کو ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کے انجام کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی ہے، جس کی نعمتیں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور برتر ہیں۔ سورہ غاشیہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس وقت انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا بلند جنت میں۔ یہ منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے۔ یہ اونٹ جن کے بغیر صحرا میں ان کی زندگی ممکن نہیں، یہ آسمان، پہاڑ اور زمین کیا کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے؟ اور جو اللہ انہیں بنانے پر قادر ہے وہ قیامت لانے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور جزا و سزا دینے پر کیوں قادر نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں۔ آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جائیے، آخر کار انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لے لیں گے۔ آدھا پارہ پورا ہو گیا ہے۔ سورہ غاشیہ یہ آدھے پارے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر صورت میں قیامت، آخرت، حساب کتاب، جنت، جہنم، اسی کا تذکرہ ہے۔ ہر صورت میں ہم کو یہی ملا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اتنا اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو پورا آدھا پارے تک صرف یہی مضمون، اور یہ غفلت کا نتیجہ ہے عقیدہ آخرت سے، جو ہم گناہوں میں اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر وقت ہمیں یہ احساس رہے کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر کتنی ایک سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کرتے جائیں، مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا کام ہے، آئیں گے تو وہ ہمارے پاس ہی لوٹ کر۔ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے
کہ آئیں گے تو ہمارے پاس ہی لوٹ کر کہاں جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے وہاں تو لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، زبردستی منوا کر چھوڑیں، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جائیے، آخرکار انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لے لیں گے۔ سورہ فجر، صبح سے رات تک کا سارا نظام گواہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں، تو پھر انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے؟ انسانی تاریخ میں عاد و ثمود اور فرعون جو انجینئرنگ کے کمالات اور فوجوں کے مالک تھے، جب انہوں نے سرکشی کی اور حد سے زیادہ فساد پھیلایا تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب سرکشوں کی گھات لگائے ہوئے ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، جو نہ خود یتیموں اور بے کسوں کا خیال کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے فلاحی نظام کو قائم کرنے پر اکساتا ہے۔ دوسری عاد و ثمود کی قومیں جو ہے انجینئرنگ میں بھی مہارت رکھتی تھیں اور بڑی طاقت اور قوت والی بھی تھیں۔ مشرکین مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، نہیں مانتے تھے ان کی باتوں کو اور کبر و غرور کرتے تھے، وہ تکبر میں آتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر کہی ہے یہ بات کہ ان کے پاس کیا ہے جو یہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، جو غرور کر رہے ہیں۔ ارے وہ قومیں تھیں عاد و ثمود، اگر وہ گھمنڈ کرتی تو کچھ سمجھ میں بات آتی، کیونکہ وہ طاقت اور قوت تھی ان کے پاس۔ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کے تعلق سے کہا۔ تو ہمارے اور آپ کے پاس، ہم تو اور 1500 سال پیچھے آ گئے، ہمارے پاس کیا رہ گیا تکبر اور غرور کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے اعراض کریں، منہ موڑیں؟ ہم تو اور کمزور ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے سرکشی کی اور حد سے زیادہ فساد پھیلایا تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ ہوا یہ کہ وہ پوری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں تباہ کر دیا۔ یہ تو نبی رحمت کا کرم ہے کہ ان کے طفیل یہ امت ایک ساتھ ختم نہیں کی جائے گی کبھی بھی، یہ امت ایک ساتھ کبھی بھی ختم نہیں کی جائے گی، جیسے اور دوسری امتیں پوری کی پوری ایک ساتھ ختم کر دی گئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو اتنے ہی لوگ بچے جتنے کشتی میں سوار تھے، باقی سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، قوم سمود پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، لیکن یہ امت پوری کی پوری تباہ نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جس علاقے کے لوگ زیادہ ظلم کریں گے یا اللہ کے حکموں کو اپنے پیروں تلے رو دیں گے، ان کو ضرور سخت سزا دی جائے گی۔ اور آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری بھی باری بالکل قریب ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری بھی باری بالکل قریب ہی ہے۔ تو جب کبھی جو ہلکا عذاب ہے قوموں کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مسلط کر دیتا ہے راہ راست پر لانے کے لیے۔ بہت ساری قوموں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اب ایک جو ہے کچھ بندے اللہ اپنے ہم پر بھی مسلط کر رہا ہے، جیسے بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اور اس کا جو چرانے والا ہوتا ہے، جب بکریاں جو ہے تھوڑا ادھر ادھر جاتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کتے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کتے جاتے ہیں اس کو دوڑا کے لا کے ریوڑ کے پاس جہاں ساری بکریاں ہوتی ہیں وہاں کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایسا لگتا ہے اپنے کچھ کتے چھوڑ دیے ہیں، جو ہم بھٹک کے جا رہے ہیں نا ادھر ادھر، وہ رگیت کر لانے کے لیے کچھ کتے چھوڑ دیے ہیں۔ اب ہماری بھی ایسا لگتا ہے خیر نہیں ہے، تو ہمیں لوٹنا ہوگا اپنے رب کی طرف، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایک بڑی بہترین مثال دے کر کہ اگر آسمان کو کمان بنا دیا جائے، آسمان کو کمان بنا دیا جائے اور سارے درخت جو زمین کے ہیں اس کو تیر بنا دیا جائے اور چلانے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہو، تو بتاؤ کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا نا؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، بچ سکتا ہے۔ کون بچ سکتا ہے؟
جو وہ تیر چلانے والے کے پاس آ جائے، جو تیر چلانے والے کے پاس آ جائے۔ تیر چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر ہم اپنے رب کے پاس آ جائیں، اس کی باتوں کو ماننے لگ جائیں، اس کے حکموں کی تعمیل کرنے لگ جائیں، تو پھر بچ جائیں گے، کیونکہ تیر کا نشانہ تو دور والے کے اوپر لگے گا، جو قریب آ جائے گا وہ تیر سے وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ تو ہم اپنے رب کے پاس آ جائیں، بچ جائیں گے۔ مہلت ہے بھی ہمارے لیے، یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کے لیے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، اپنے رب کے پاس آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب سرکشوں کی گھات لگائے ہوئے ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، جو نہ خود یتیموں اور بے کسوں کا خیال کرتا ہے، نہ دوسروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے یعنی فلاحی نظام کو قائم کرنے پر اکساتا ہے، وہ ایک عذاب کا شکار ہو گیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا خدا اسے آزماتا ہے، اسے عزت و نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، واقعہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں۔ دو تین چیزیں یہاں پر بتلائی گئیں کہ واقعہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں، وراثت کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، پیسے کی محبت میں گرفتار ہو۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب سمجھنا کس کام کا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کر لیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اور جو فرما برداروں میں شامل رہا اس سے کہا جائے گا اے اطمینان پانے والی روح، چل اپنے رب کی طرف، اب تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ فجر تک کا خلاصہ ہمارے مطالعے میں آیا۔ اب سورہ بلد اور بقیہ صورتیں جو ہیں کل اور پرسوں انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا